बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले तो हम बात करना चाहेंगे कुछ पाक फ़ौज में तकर्रुरी और तबादले हुए हैं, जिसमें सबसे अहम जो तबादला या तकर्रुरी हुई है वो है DGISPR की। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार को पाक फ़ौज के नए तर्जुमान का ओहदा सौंप दिया गया है। मेजर जनरल आसिफ गफूर को GOC ओकाड़ा तैनात कर दिया गया है। मेजर जनरल आसिफ गफूर 15 दिसंबर 2016 को DGISPR के ओहदे पर तैनात किए गए थे। साबिक़ DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर का अवाम के नाम ट्वीट पर पैगाम आया है। उनका कहना है कि आपकी मोहब्बत और हिमायत का शुक्रिया, मजबूत रहते हुए पाकिस्तान के लिए अपना काम जारी रखें। एक बड़ी तब्दीली, और ये भी कहा जा रहा है कि 3 साल चूँकि पूरे हो चुके थे DGISPR साबिक़ DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर के, इसलिए ये तबादला जो है ये मुतवक्का था। लेकिन कुछ हल्के ये बात भी कर रहे हैं कि शायद कुछ हालिया मीडिया पे ऐसी चीज़ें हुई, कुछ टॉक शोज़ हुए जिनका रिएक्शन आया, और शायद इस तबादले या तकर्रुरी का कोई ना कोई सिलसिला या लिंक या कड़ी जो है ये उस टॉक शोज़ या ऐसी चीज़ों से भी ताल्लुक़ रखती है। बहरहाल नाज़रीन, आपको ये भी बताते चलें कि आज जब सिंध हुकूमत की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी, IG सिंध डॉक्टर कलीम इमाम को हटाने के हवाले से और ख़त इरसाल करने के हवाले से और उनके ख़िलाफ़ जो चार्जशीट है, वो जो इल्ज़ामात हैं वो मीडिया को बताए जा रहे थे, तो दूसरी जानिब एक 20 पेज की रिपोर्ट जो है वो भी मीडिया में लीक हो गई। ये वो रिपोर्ट है जो कि SSP डॉक्टर रिजवान की जानिब से जारी की गई है, और इस रिपोर्ट के तहत सियासी रहनुमा इम्तियाज़ शेख पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है कि वो दरअसल क्रिमिनल्स की सरपरस्ती करते हैं। यानी उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि उन पर यह भी इल्ज़ाम है कि सियासी मुखालिफ शाहनवाज बरोही के बेटे को कत्ल कराया। मुबैना तौर पर यह इल्ज़ाम लगाया गया है। पुलिस के कई ऑपरेशन सीक्रेट जो हैं वो लीक हुए, जिनके 22 पुलिस नाकाम हुई, और यानी SSP शिकारपुर की सीक्रेट रिपोर्ट में ये तमाम इंकशाफात किए गए हैं। 20 पेज पे मबनी ये रिपोर्ट है, और आपको ये भी बताएंगे कि बाकायदा इसमें तस्वीर भी दी गई हैं, कॉन्टैक्ट नंबर्स भी दिए गए हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि इस रिपोर्ट के साथ ही साथ कुछ कॉल रिकॉर्ड डाटा भी फराहम किया गया है, जिसमें कि ये बात साबित करने की कोशिश की गई है कि सियासी रहनुमा इम्तियाज़ शेख जो हैं वो इन जराइम पेशा अफराद की सरपरस्ती में मुलविस रहे हैं। साथ ही साथ इनके भाई को जो है वो भी इम्तियाज़ शेख के भाई को शामिल किया गया है। इसके अलावा यानी बहुत से ऐसे इल्ज़ामात लगाए गए हैं जिसकी तरदीद भी देखने में आई है। इस रिपोर्ट के मीडिया पे आने के फ़ौरन बाद ही इम्तियाज़ शेख की जानिब से रद्द अमल भी देखने में आया, और उनका ये कहना था कि ये दरअसल डॉक्टर रिजवान को जो है ओहदे से हटा दिया गया था। वज़ीर आला सिंध ने इन्हें ओहदे से हटाया था, लेकिन अदालत से रुजू करने के बाद इन्होंने दोबारा चार्ज हासिल किया, और यही वजह है कि ये रिपोर्ट बनाई गई है। ये एक जिसे कहना चाहिए कि साजिश करने में मुलविस थे। ये भी कहा गया है कि जब ये पहले अपने पिछले ओहदे पे तैनात थे तो ये चोरी में भी मुलविस रहे हैं। अब आया क्या तफसीलात हैं, सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे इम्तियाज़ शेख साहब से, और हम जानेंगे कि यानी सूबाई वज़ीर इम्तियाज़ शेख साहब क्या कहते हैं इस हवाले से। जी अस्सलाम वालेकुम इम्तियाज़ शेख साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। सर, ये जहां एक तरफ सूबाई हुकूमत की जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही थी डॉक्टर कलीम इमाम की तबादले के हवाले से, वहीं ये 20 पेज की रिपोर्ट लीक हो जाती है सर, तस्वीर के साथ, नंबर्स के साथ। ये भी दावा किया गया कि बाकायदा कॉल रिकॉर्ड्स भी फराहम किए जाएंगे। क्या कहते हैं सर आप? देखिए जी, ये एक आज दोपहर को इस तरह की एक सीक्रेट रिपोर्ट जिसको कहते हैं, वो सीक्रेट होने से पहले ही मीडिया के पास थी, तो इससे अंदाजा करें कि इस बेबुनियाद और झूठी रिपोर्ट पर क्या तबसरा किया जा सकता है, जो कि मतलब सीक्रेट तो थी लेकिन वो किसी अफसर तक पहुंचने से पहले मीडिया और अपोजिशन के हाथों में थी। तो ये एक साजिश के तहत ये चीजें हुई हैं, और सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ काफी दिनों से पुलिस के आला अफसरान और कुछ छोटे अफसर SP लेवल के अफसर इसमें शामिल थे,
اور وہ مطلب اسی کوشش میں تھے کہ مطلب کوئی سندھ گورنمنٹ کو نقصان پہنچائیں اور مطلب اس کو ڈی اسٹیبلائز کریں. تو یہ پہلے بھی ہم پریس کانفرنس میں کہتے رہے ہیں, مختلف ہمارے وزراء بھی کہتے رہے ہیں, میں بھی کہتا رہا ہوں. تو یہ پورا ایک آئی جی کے حوالے سے ایک جو ان کو ٹرانسفر کی خبریں جب سے آنا شروع ہوئی ہیں تو اس طرح کی چیز ہوئی ہے, ان سب آرڈینیشن اور مطلب پروونشل گورنمنٹ کی ریٹ کو نہ ماننے والی بات, اس طرح کی کافی دنوں سے اس طرح کی خبریں چل رہی تھی. تو اس حوالے سے اس سلسلے کی ایک کڑی ہے, اور اس کی شروعات یوں ہوئی کہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال شکارپور ضلع میں جہاں یہ رضوان ایس ایس پی ہے وہاں مطلب خراب ہوئی اس کے آنے کے بعد, جو کہ میں نے نشاندہی کی صوبائی کابینہ کے اجلاس میں, اور اس سے پہلے آئی جی صاحب کو میں واٹس ایپ پوری رپورٹس کرتا رہا, جس کا جواب بھی ان کا آتا رہا. اس کی بھی میرے پاس ڈاکیومنٹری ایویڈنس ہے کہ اس کے بھی شارٹس میرے پاس ہیں. تو وہ مطلب سدھار اس میں آیا نہیں. پھر سی ایم صاحب نے اس کی انکوائری کی, اس میں موٹر سائیکل کی چوری, رینسم کڈنیپنگ فار رینسم اور پیٹرول کی چوری, کیونکہ خاص طور پہ شکارپور ضلع جو پیٹرول کی پائپ لائن گزرتی ہے اس میں اس کی چوری میں مشہور ہے کہ وہاں چوری زیادہ کرتے ہیں اور پولیس والے ہی کرتے ہیں موسٹلی. تو ہمارے رضوان صاحب کا آلریڈی ایک پیٹرول کے حوالے سے ادھر ایک انکوائری کراچی میں بھی جاری ہے پیٹرول کی چوری کے حوالے سے, اسمگلنگ کے حوالے سے. تو یہ مطلب یہ چیزیں سب جب سامنے آئیں تو میں نے کابینہ میں کہا کہ وہاں لا اینڈ آرڈر کی صورتحال خراب ہو گئی ہے, تو آپ اس کو دیکھیں. تو چیف منسٹر صاحب نے اس کی انکوائری کی, اور اس کے بعد جب وہ چیزیں صحیح ثابت ہوئی اور شکارپور کی لا اینڈ آرڈر صورتحال خراب ہوئی تو اس کے حوالے سے ان کو پھر وہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا. تو پھر وہ وہاں سے آئے اور یہاں انہوں نے کسی طریقے سے ہائی کورٹ سے اسٹے لے لیا اس پر, اور اس دن سے مطلب پھر یہ ہمارے خلاف لگے ہوئے تھے, اور طرح طرح سے چیزیں وہاں لوکلی بھی ہو رہی تھی. اور اس میں مطلب صرف ایک وجہ نہیں تھی, ادھر جھوٹے کیس بنائے گئے, ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ بھی ہوئی ہے شکارپور میں, ایک آدمی ابھی بھی مسنگ ہے. اور مطلب یہ چیزیں وہی تھی جو ہم نے بارہا مطلب اپنے کابینہ کے اجلاسوں میں, ایک یا دو اجلاسوں میں نے وہاں واضح کی. اس کے بعد یہ پرسنلائز ہو گیا, اور یہ آج اس کی مطلب پیش رفت میں یہ رپورٹ آئی. لیکن یہ آئی تب جب آئی جی کے خلاف کل یہ طے ہوا کہ ان کو ٹرانسفر کر دینا چاہیے, اور ان کی بھی جو کارکردگی سے سندھ گورنمنٹ مطمئن نہیں تھی, تو وہ ایک بڑا ریزن کے ساتھ وہ لکھ کے اسلام آباد بھیجا گیا. تو اس کے بعد امیڈیٹلی ری ایکشن میں یہ رپورٹ آ گئی, جس کی ہم تردید بھی کرتے ہیں. اور مطلب میں یہ پوچھتا ہوں ان سے کہ یہ مطلب پہلے ایس ایس پی تو نہیں ہے, جس طریقے کے انہوں نے الزام لگائے ہیں تو وہاں تو مطلب کئی ایس ایس پی لگ چکے ہیں جب سے ضلع بنا ہے. ابھی تک تو کسی ایس ایس پی نے بھی مطلب کوئی اس طرح کی رپورٹ, کوئی اس طرح کی چیز ہمارے فیملی کے خلاف میرے لیے کبھی بھی نہیں کہی. اور یہ کوئی پہلے ایس پی ہیں جنہوں نے اس طرح کی رپورٹ نکالی. اگر ہمارا کرمنل ریکارڈ ہوتا تو مطلب وہ ضلع میں کافی سالوں سے ہوتا, اور ہم اپوزیشن میں بھی رہے. ایسے نہیں کہ ہم گورنمنٹ میں رہے, اپوزیشن میں بھی کوئی اس طرح کی چیز نہیں تھی, گورنمنٹ میں آئے بھی کبھی نہیں تھی. اچانک ہی 14 تاریخ کو یہ 20 صفوں کی رپورٹ بھی آ گئی. نمبر 1. نمبر 2, میں تیسری دفعہ شکارپور سے ایم پی منتخب ہوا ہوں. 8 مرتبہ وزیر رہا ہوں, وفاقی وزیر بھی رہا ہوں. اور وفاقی صوبائی وزیر بننے کے لیے مختلف اداروں سے کلیئرنس لینی پڑتی ہے. اور اگر میرا ریکارڈ اتنا ہی خراب تھا تو کیا شکارپور کے باشعور عوام دیکھ نہیں رہے تھے؟ وہ مجھے 3 دفعہ انہوں نے منتخب کیا, اور ہر دفعے زیادہ ووٹوں کے ساتھ منتخب کیا. اور ادارے کلیئرنس دینے کے بعد ہی آدمی وزیر بنتا ہے. تو مطلب وہ ادارے کہاں گئے تھے اس وقت جب یہ چیزیں میرے خلاف اتنا ہیوی ریکارڈ جو انہوں نے بنا کے جھوٹا ریکارڈ پیش کیا ہے. تو مطلب یہ چیزیں ثابت کرتی ہیں کہ یہ مطلب کسی باعث کے اور ذاتی دشمنی اور مخالفت کی بنیاد پر یہ چیزیں کی گئیں. اور میں نے مطلب اس کو جب مجھے معلوم ہوا تو میں نے کہا کہ میں خود فور فرنٹ پہ آ کے اس کو اپنا دفاع کروں گا, اور جو بھی فورمز ہیں ان پر اس کو لے جائیں گے. اور جو نمبر انہوں نے دیے ہیں جو کالز کے, وہ فونیں ہماری ہیں ہی نہیں, وہ ویریفائی ہو سکتی ہیں, چیک ہو سکتی ہیں. اور ہم بھی اس کا ڈاکیومنٹری ایویڈنس دیں گے کہ جو نمبر انہوں نے بتائے ہیں نہ وہ ہمارے ہیں, نہ میرے بیٹے کے ہیں, اور نہ ہی ہمارے مطلب کسی ذاتی استعمال میں اس طرح کے نمبر کبھی بھی زندگی میں رہے ہیں. تو مطلب وہ ہم نے پوری ثبوت ثابتیاں وہ بھی لے لی ہیں. اور جو کہتے ہیں کہ جو ڈکیت ہیں جن سے ہماری بات ہوئی ہے ان کے نمبر بھی ہم نے چیک کیے ہیں, وہ بھی کسی اور لوگوں کے نمبر ہیں. تو یہ مطلب پتہ نہیں کہاں سے ان کو رپورٹ آ گئی کہ ہم نے ان سے بات کی ہے یا بات نہیں کی ہے. تو یہ پوری جھوٹ پر مبنی رپورٹ ہے, جس کا کوئی
मतलब कोई बुनियाद नहीं है। तो इंशाल्लाह हम इसको एक्सपोज करेंगे। जो भी फोरम है, चाहे लीगल फोरम हो, चाहे असेंबली का फोरम हो, चाहे पब्लिक सेफ्टी कमीशन हो, इसको इंशाल्लाह मंतक की अंजाम तक पहुंचा के क्लियर करेंगे। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कि मतलब आप ये कहते हैं कि 7 जनवरी तक जो है आपसे शायद बातचीत हो रही थी और उसके बाद 14 जनवरी को 7 दिन के अंदर ये रिपोर्ट बनाई गई। तो सर क्या आपके अच्छे ताल्लुकात थे इनसे पहले? आप कहते हैं बड़ा भाई आपको कहते थे डॉक्टर रिजवान, थोड़ी इज्जत भी करते थे। तो अचानक ही वो क्या हो गया कि एक दिन में मतलब ये पूरे का पूरा एक प्लानिंग के तहत हुआ है। और वो सिंध गवर्नमेंट के साथ, जिस तरह मैंने कहा, एक साजिश हुई है। पुलिस के अफसरान साजिश कर रहे थे और सीनियर अफसर भी इसमें शामिल है और हमें पता है, और हम इसकी और भी प्रूव कर रहे हैं। इंशाल्लाह वो भी हम जैसी कोई खबर आएगी तो वो भी आपको देंगे हम, और सबूत साथियों के साथ देंगे कि डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं सिंध गवर्नमेंट को। दूसरी बात मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब एक वजीर आला जो कि मुंतखब अवामी मुंतखब नुमाइंदे हैं और मैंडेट रखते हैं, वो समझते हैं और काबीना समझती है कि आईजी जो है परफॉर्म नहीं कर रहा या कोई अफसर परफॉर्म नहीं कर रहा, उसको ट्रांसफर करने की बात करते हैं, तो मतलब ये बजिब क्यों है कि हमने इधर ही सर्व करना है? ये सिंध है भाई, दुबई तो नहीं है। या तो दुबई है, ये दुबई समझ के काम करते हैं, या फिर इनके सियासी मोटिव्स हैं। एक आदमी मतलब आईजी है, अगर आप समझते हैं कि जो बॉस है आपका, जो कि पॉलिटिकल सूबे का वजीर आला है, वो मतलब समझता है कि आप परफॉर्म नहीं कर रहे और वो रीजंस देते हैं। चीजें बड़ी तफसील के साथ लिखी उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध में भेजी है, तो उसके बावजूद भी मतलब फिर वो कहते नहीं हमें इधर ही काम करना है। और ये अच्छा सर, इसमें हाई कोर्ट के स्टे पे बैठे हुए हैं, जी जी पोस्टिंग हो गई है, या हाई कोर्ट से स्टे लेके फिर शिकागो पहुंचे। तो ये मतलब हमें मतलब समझ में नहीं आता कि मैं भी अफसर रहा हूँ, मैं भी मतलब सिविल सर्वेंट रहा हूँ। हमसे उस जमाने में तो ये था कि किसी अफसर पे थोड़ा सा भी इल्जाम लगता था या उसके बॉसेस या जो भी पॉलिटिकल हेड से गवर्नमेंट के सेटिस्फाई नहीं होते थे, तो आदमी खुद ही अपनी ट्रांसफर करा के जाता था। कहते थे कि मतलब अच्छे अफसर की निशानी यही होती है कि इस कंट्रोवर्सी में पड़ते नहीं, लेकिन ये लगता है कि इनकी कोई पॉलिटिकल मोटिव्स हैं या मुखालफों के हाथ में खेल रहे हैं। सर ये जो रेफरेंस दिए गए हैं इस रिपोर्ट में, आपने यकीनी तौर पे देखी भी होगी ये रिपोर्ट, और इसमें जो कुछ 2005 की एफआईआर है, 2018 की है, पुलिस स्टेशन का नाम भी दिया गया है, स्टेटस को चालान बताया गया। मैं आपको बताऊं 2005 की वो एफआईआर है जो अरबाब गुलाम रहीम के जमाने की हमारे खिलाफ थी। आपको भी अंदाजा होगा, याद होगा अगर आप सहाफत में उस वक्त थे। जी जी। और जो 2018 की है वो है जो इलेक्शन डे पे हमारे खिलाफ एफआईआर कटी थी, जो कि बाद में मतलब केस उसका खत्म हो गया। ठीक जी। और वो जो एफआईआर है 2005 में अरबाब गुलाम रहीम ने उस वक्त सियासी बुनियादों पे हमारे खिलाफ की थी, वो भी कॉम्पिटेंट कोर्ट से और हाई कोर्टों से वो तमाम के तमाम केसेस क्वैश हुए थे। इनको ये भी पता नहीं है। तो मतलब वो सियासी बुनियादों पर अरबाब गुलाम रहीम से हमारा जो मसला था वो सिंध के अवाम से कहीं छुपा हुआ नहीं है। ये उसी जमाने के केस हैं और कोई भी केस हमारे खिलाफ नहीं है, नहीं हमारा कोई ताल्लुक है इनसे। और उन्होंने नंबर भी गलत दिए हैं फोनों के। और सर ये जो लैंडलाइन नंबर्स आपके घर के और बाकी दिए गए, ये नंबर भी गलत हैं जो रिपोर्ट में बाकायदा मेंशन किया गया, जिनके बारे में बात की जाती है ना कि जी वो अत्तू है और वो अता मोहम्मद पता नहीं क्या उसका नाम बता रहे हैं, तो वो उनके नंबर ही नहीं है वो। तो लैंडलाइन से तो हमारे पता नहीं कहाँ कहाँ फोनें होती हैं, पब्लिक डीलिंग हमारे घरों में होती है, हम करते हैं, लेकिन जिनके बारे में कहा गया कि उनसे बात की तो वो उनके नंबर ही नहीं है। हमने वेरीफाई करवाए हैं, उसके बाद ही बोल रहा हूँ। जो मेरे बेटे का नंबर दिया गया वो मेरे बेटे का नंबर नहीं है। ये पूरी झूठ पर बनी रिपोर्ट है और इंशाल्लाह हम इसमें बहुत सी चीजें हैं ऐसी जो कि हम मतलब इसको एक्सपोज करेंगे। हम आज पहला दिन था, आज में पूरा दिन मसरूफ था। हम अपनी लीगल टीम से भी मशवरा कर रहे हैं। असेंबली में भी हम अपना जो अपना तहरीक इस्तेहकाक डालेंगे। उन्होंने हमारी डैमेज करने की कोशिश की, हमारी पॉलिटिकल साख को नुकसान पहुंचाया। इतने सालों से हम पॉलिटिक्स कर रहे हैं, आज तक ये इल्जाम नहीं लगा। ये इल्जाम उन्होंने लगाया तो उसको मतलब डेफिनेटली इसको हम एक्सपोज करेंगे और उनको मतलब डैमेजेस दाखिल करेंगे। हम कोई भी फोरम जो है हम नहीं छोड़ेंगे और तमाम इस मसले को लॉजिकल एंड तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह। सर एक इल्जाम आप पे ये भी लगाया गया है कि आप अपने मनपसंद अफराद की पोस्टिंग्स अपने इलाके में कराना चाहते हैं। तो सर मतलब इस बात से ये तो जाहिर होता है ना कि आप नहीं चाहते थे कि डॉक्टर रिजवान आपके इलाके में रहें, और ऐसा लगता है कि ये सितंबर 2019 से जो है ये तमाम चीज़ें ट्रेस की जा रही थी या कॉल्स टैप की जा रही थी। जो डाटा ज्यादातर नजर आता है वो सितंबर 2019 के बाद का डाटा है सर।
نہیں کون سے ڈیٹا کی بات کر رہے ہیں سر؟ جو رپورٹ میں شو کیا گیا ہے ڈیٹ کے ساتھ تو وہ بالکل ریسنٹ. وہ کس بات کا ڈیٹا ہے؟ دیکھیں نا ڈیٹا ہم تو فونوں پہ بات کرتے رہیں گے. آج بھی ہمارے کراچی کے گھر سے کریں گے تو کئی 100 کالیں دن میں ہوتی ہیں. اور ہمارے پاس مختلف لوگ آتے ہیں, مختلف لوگوں کے ہم کام کرتے ہیں, لوگوں سے بات کرتے ہیں. جو نمبر انہوں نے کہا ہے کہ یہ کسی ڈکیت کے ہیں, وہ نمبر تو ان کے ہیں ہی نہیں نا. میں تو وہی کہہ رہا ہوں, آپ سمجھیں اس بات کو. وہ نمبر جو انہوں نے کہا ہے کہ فلاں فلاں کرمنل کے ہیں. اور دوسری بات یہ بھی بتا دوں آپ کو, جن بندوں کے نام لے رہے ہیں وہ ذاتی دشمنیوں والے کیسوں میں ایک دوسرے کے خلاف ہیں. وہ مطلب ان کا جھگڑے ہیں, ان کے قتل ہوئے میں ایک دوسرے کے مخالفین ہیں. اب وہ تو ہماری پولیٹکس کا, ہمارے کلچر کا, ہمارے دیہاتوں کا حصہ ہے. تو اس میں لوگوں پہ ایک دوسرے کے کیس ہوتے ہیں, 15 20 30 کیسز بھی ہوتے ہیں, جھوٹی FIR ہوتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف لگاتے ہیں لوگ. تو اس سے ہمارا مسئلہ تو نہیں ہے. مطلب نہ ہی ہم نے ان سے بات کی ہے نہ کی. جہاں تک رہ گیا بات کرنے کا پوسٹنگ ٹرانسفر کا, یہ تو پولیٹیکل زمانے میں پولیٹیکل لوگ جو ہیں, جو ہمارے ووٹرز ہیں, جو پولیس میں بھی ہیں, ریونیو میں بھی ہیں, ایجوکیشن میں بھی ہیں, اور ہمارے پاس آتے ہیں تو ہم ان کو ریکمینڈ کر کے ضرور دیتے ہیں کہ میرٹ پر ان کی آپ دیکھیں, اور میرٹ پر ہیں تو ان کی تعیناتی کے لیے ہم کنسیڈر کریں. یہ ایک روٹین پروسیجر ہے جو کہ تمام پولیٹیشنز کرتے ہیں, وزیر بھی کرتے ہیں, صوبے پورے پاکستان میں یہ ہوتا ہے. ایک قانونی بات نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارے پاس اگر کوئی آتے ہیں جو ہمارے ووٹ دینے والے, ہمارے سپورٹر پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں, تو ہم یہی لکھتے ہیں کہ جی آپ میرٹ پہ اس کو کنسیڈر کر لیں. دیٹس آل. وہ ہم کرتے ہیں اور سبھی کرتے ہیں نا, میں تو کیا سب کرتے ہیں. تو اس میں مطلب کوئی بری بات بھی نہیں ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے ووٹر ہیں, ہمارے علاقے کے لوگ ہیں, میرٹ پر ہیں تو ضرور کنسیڈر کیے جائیں, کیوں نہ کیے جائیں. اور ہم نوکریوں کے لیے بھی کرتے ہیں, جو نوکری کے لیے لوگ آتے ہیں, غریب لوگ آتے ہیں. سر آپ کی جانب سے اب مستقبل میں کیا قانونی چارہ جوئی کی جائے گی اس رپورٹ کے بعد؟ ہم دیکھیں جی, میں ابھی کل اس کو اپنے لیگل ٹیم سے مشورہ کریں گے, چیف منسٹر صاحب سے مشورہ کریں گے, اسمبلی کے دوستوں سے مشورہ کریں گے, اور انشاءاللہ اس کو جو استحقاق کمیٹی ہے, پریویلیج کمیٹی ہے, اس میں بھی لے آئیں گے. ان کو بلائیں گے تاکہ وہ ایکسپلین کریں, بتائیں سب کو. اور اس کو انشاءاللہ سیفٹی کمیشن میں بھی غور کریں گے, اور لیگل فورم پہ بھی ہم کورٹوں میں بھی دیکھیں گے. جہاں جہاں بھی ہمیں مشورہ ملا اپنی لیگل ٹیم سے, اس حساب سے اس کو ڈیل کریں گے. سر ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے جو پریس کانفرنس کی گئی, اس میں یہ کہا گیا کہ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ 2 یا 4 دن پہلے ہی کہتے ہیں کہ کراچی کے حالات بہت بہتر ہوئے, پہلے پرامن نہیں تھا یہ شہر, اب پرامن ہے, پولیس کی وجہ سے پرامن ہوا ہے. سر اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ IG ڈاکٹر کلیم امام جو ہیں وہ مطلب بالکل ناکام رہے, شہر کا امن و امان ٹھیک نہیں ہے. سر یہ تضاد نہیں ہے؟ دیکھیں جی, اب CM نے کبھی بھی نہیں کہا تھا. یہ کرائم رپورٹیں اخباروں میں آتی ہیں, پڑھتے رہتے ہیں آپ بھی ہم بھی. اسٹریٹ کرائم بڑھ گئے, لوگوں کو ڈائریکٹ شوٹ کر کے پولیس نے مارنا شروع کر دیا. کئی واقعات ہیں, ایک واقعات نہیں ہے. اور آپ نے اس کے علاوہ لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے پورے صوبے میں شکارپور کی لا اینڈ آرڈر صورت تک خراب ہوئی, کڈنیپنگ فار رینسم سالوں سے بند تھی, وہ شروع ہو گئی. اور اس طرح کے بہت سے واقعات ہیں جہاں جہاں مطلب IG کی لوز کنٹرول اور لوز گرپ سے یہ صوبے کی صورتحال تھی, اور کہیں بھی تعریف نہیں کی ہے. ڈیفینیٹلی چیف منسٹر ہے, اپنے ہماری پولیس فورس ان کی اپنی فورس ہے, سندھ کی فورس ہے, ہماری گورنمنٹ کی ایک فورس ہے, تو اس کو ضرور بات کرتے ہیں ہم. لیکن جہاں تک IG کی کارکردگی کا سوال ہے تو اس پر پہلے بھی تقریر بھی کر چکے ہیں. کچھ مہینے پہلے اپنا اسمبلی میں بھی اس طرح کی بات ہو چکی ہے, اور باقی جگہوں پر بھی بات ہوتی رہتی ہے. اور وتھ ریزنس ہم نے گورنمنٹ آف سندھ نے لیٹر لکھا ہے چیف سیکرٹری صاحب نے پرائم منسٹر صاحب کو کہ ان کو ہٹایا جائے. اور 1.25 سال ہو گیا, اور یہ بجٹ کیوں ہے یہاں سندھ میں سرو کرنے کے. لیکن یہ سول سرونٹ ہے, ان کو ایک جگہ نہیں دوسری جگہ پوسٹنگ ہو ہی جائے گی. تو ان کے الٹیمیٹ موٹو اسی سے ظاہر ہوتے ہیں کہ یہ بجٹ ہے کہ ہم سندھ میں نوکری کریں گے. پتہ نہیں کیا چکر ہے, وہ پھر خود ہی بتا سکتے ہیں, پولیٹیکل موٹو ہے یا کوئی فائنینشیل میٹر ہے یا کچھ اور مسئلہ ہے. سر ماضی میں پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں رحمان ملک صاحب جب انٹیریئر منسٹر تھے تو اسلام آباد کے IG بھی رہ چکے ہیں سر, اور آپ کی مطلب پارٹی کے اچھے تعلقات بھی ہیں. یہ اپنا ان کے اسٹاف افسر بھی رہ چکے ہیں اپنا گیلانی صاحب کے, مطلب ہماری ان سے دشمنی ہوتی تو اس طرح کی بات نہ کرتے. لیکن اس وقت صحیح کام کیا ہوگا, اب صحیح نہیں کر رہے کام, تو مطلب نہیں کر رہے تو کیا یہ سندھ کا حق نہیں پہنچتا سندھ گورنمنٹ کا کہ اپنے افسروں کی تبدیلی کرا سکے؟ پنجاب کا چیف منسٹر کر سکتا ہے, KP کا چیف منسٹر کر سکتا ہے, بلوچستان کا چیف منسٹر کر سکتا ہے. تو سندھ کے لوگوں کے ساتھ کیا مطلب یہ اس طرح کا رویہ ہے کہ مطلب سندھ کے لوگ نہیں کر سکتے, سندھ کی گورنمنٹ وہ بھی اتنی ہی. امتیاز شیخ صاحب ایک آخری سوال آپ سے کرنا چاہوں گا, IG کا عہدہ یا اس کی تقرری اور اس کے ناموں کی جو تجویز کی جاتے ہیں, سر یہ اتنا کنٹروورشل کیوں رہتا ہے؟
کئی مہینوں تک ناموں پہ غور کیا جاتا ہے، بار بار تبدیلی کی جاتی ہے. یہ کیا وجہ ہے سر؟ وفاق کی جانب سے جب بھی کسی کو آئی جی لگایا جاتا ہے سندھ حکومت ہمیشہ اس کی مخالفت ہی کرتی نظر آتی ہے. سر بھجوا دیے ہیں ہم نے فیڈرل گورنمنٹ کو، ابھی فیڈرل گورنمنٹ فیصلہ کرے گی اس پہ انشاءاللہ. ہم نے تو بھجوا دیے نام 2 دنوں میں. اس سے پہلے کبھی رائٹنگ میں نہیں بھیجا گیا اور رائٹنگ میں فرسٹ ٹائم بھیجا گیا ہے، اور امید ہے کہ باقی صوبوں کو جس طرح چیف منسٹروں کو یہ فری ہینڈ دیا گیا ہے ان کے اپنے افسر چینج کرنے میں. 5 آئی جی چینج ہوئے پنجاب میں 1.5 سال میں، 4 یا 5. تین چینج ہوئے ہیں کے پی میں، 1 یا 2 چینج ہوئے ہیں بلوچستان میں. تو سندھ کے چیف منسٹر کو کیوں مطلب اس وہی چیز وہ حق دینے میں مطلب فیڈرل گورنمنٹ یا اپوزیشن کو کیا تکلیف ہے؟ یہ مینڈیٹ ہے، ہمیں مینڈیٹ لوگوں نے دیا ہے اور بھرپور مینڈیٹ دیا ہے. تو چیف منسٹر کو یہ رائٹ ہونا چاہیے، کیونکہ الٹیمیٹلی پوچھا چیف منسٹر سے ہی جاتا ہے اور اسمبلی سے پوچھا، جواب دے اسمبلی ہے اور سندھ حکومت ہے اسمبلی کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ساتھ بھی اس طرح ہی سندھ کے لوگوں کے ساتھ، سندھ کے ساتھ سلوک رکھا جائے گا جو باقی چیف منسٹروں کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ. صوبائی وزیر امتیاز شیخ صاحب ہمارے ساتھ آن لائن بیپر پر موجود تھے اور ان کا کہنا ہے کہ یہ جو رپورٹ آئی ہے یہ جلدی میں، چونکہ ڈاکٹر رضوان کو مبینہ طور پر عہدے سے ہٹایا گیا تھا اور اس کے بعد کچھ ایسی یعنی وہاں ذرائع چل رہی تھی جس کی بنا پر یہ رپورٹ بنائی گئی ہے، اور اس میں جو نمبرز ہیں اس کی بھی قطعی طور پر نفی کی ہے امتیاز شیخ صاحب نے، جن کا کہنا ہے کہ یہ نمبرز جو ہیں یہ ان لوگوں کے ہیں ہی نہیں جن کے یہ بتائے جا رہے ہیں. بہرحال ناظرین یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے. پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں کی جانب سے آج ایک پریس کانفرنس کی گئی. آئی جی سندھ ڈاکٹر کلیم امام کے حق میں یہ پریس کانفرنس کی گئی اور یہ کہا گیا کہ سندھ میں بچوں کو کتے کاٹ رہے ہیں لیکن ایکشن نہیں لیا جاتا. اب آئی جی کی تبدیلی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ آئی جی سندھ ڈاکٹر کلیم امام اچھا کام کر رہے ہیں، اچھے افسر ہیں اور ان کا ذہن جو ہے وہ غلامانہ نہیں ہے. اسی حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہیں گے. اس وقت ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ صاحب. السلام علیکم حلیم عادل شیخ صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. وعلیکم السلام ڈاکٹر صاحب، کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا کرم سر، ٹھیک ہے. سر یہ بتائیے گا کہ آج پے در پے پہلے پریس کانفرنسز ہوئیں، اس کے بعد ایک سیکرٹ رپورٹ بھی میڈیا میں لیک ہو گئی، اس کے بعد آپ کے رہنماؤں، آپ کی پارٹی کے رہنماؤں کی جانب سے بھی پریس کانفرنس دیکھنے میں آئی. سر کیا وجہ ہے کہ خاص طور پہ آئی جی سندھ ڈاکٹر کلیم امام اب ایسا لگتا ہے کہ اس تقرری یا تبادلے کے لیے باقاعدہ محاذرائی کی سچویشن اس وقت پیدا ہو گئی ہے؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، محاذرائی کی کوئی ضرورت نہیں تھی. اگر کل سعید غنی صاحب وہ پریس کانفرنس نہ کرتے کیبنٹ کے بعد، اگر کوئی کیبنٹ کا فیصلہ تھا تو اس کو لکھ دیتے، وہاں سے جواب آ جاتا، کنسلٹیشن ہوتی نہیں ہوتی، منظور ہوتا نہیں ہوتا. اس کو کیبنٹ کے فیصلے کو بلا کر میراثیوں کی طرح ڈول بجانے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے ساتھ لوگ کھڑے کر کے اور میسج دے کے بھی جیسے کہ جنگ جیت لی ہو انہوں نے. ایسا تو نہیں ہے نا. یہ افسران کی کالی وردی، یہ بڑی معزز وردی ہے، اس کو ہم کسی کو ذلیل تو نہیں ہونے دیں گے. ہم بھی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ قانون جو انہوں نے خود بنایا، جس کو خود میجورٹی سے پاس کیا، اسی قانون کی وائلیشن کریں گے تو ہم بھی لیجسلیٹرز ہیں، ہم اس کی پاسداری کریں گے، ہم اس کی حفاظت کریں گے. ہم بیانڈ دا لا کچھ نہیں، بیانڈ دا رولز ہم نہیں جانے دیں گے. اس لیے پھر ہمیں پبلک جانا پڑا، ہمیں میڈیا میں جانا پڑا، کیونکہ انہوں نے بھی جا کے کہتے ہیں نا پنجاب میں آئی جی ہٹ گئے، کے پی میں ہٹ گئے، تو بھائی وہ روٹین کے لیے ہوتی ہے، مشاورت ہوتی ہے، لیٹر ہوتا ہے، آتا ہے، آرڈر ہو جاتے ہیں. ان کی طرف بیشنگ نہیں کی جاتی کہ جا کر میڈیا کے اوپر کسی کے آپ انسلٹ کریں، کسی کے خلاف. ان کو تو آپ نے روک دیا کہ آپ بات نہیں کر سکتے. ون سائڈڈ اب توپے چلائے جا رہے ہو تو ایسا تو غلط ہوتا ہے نا جی. اس لیے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ یہ آئی جی سے ان کو یہ اپنے غلط احکامات نہ ماننے کے اوپر یہ ان کو ہٹانا چاہتے ہیں. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ وداؤٹ ڈیو کورس آف لا ہم کسی کو یہ نہیں کرنے دیں گے انشاءاللہ. سر یہ بتائیے گا کہ مطلب پنجاب میں اس عرصے میں 18 یا 19 ماہ کے عرصے میں جو ہے 5 آئی جیز چینج ہوئے. پھر وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کے حکم پہ ڈاکٹر کلیم امام نے ہی ایک ڈی پی او کو ٹرانسفر کیا جس کا کیس عدالت میں گیا. بڑی
باقاعدہ انکنڈیشنل اپالوجی جو ہے وہ داخل کرنی پڑی صرف اس تبادلے سے بچنے کے لیے. تو سر پھر اب اگر آئی جی کی تبدیلی کی بات کی جا رہی ہے یا سندھ کے چیف منسٹر یہ کہتے ہیں تو سر کیا مذائقہ ہے اگر آئی جی کو تبدیل کر دیا جائے؟ دیکھیے سندھ کے رولز سندھ اسمبلی نے بنائے ہیں اور ان رولز میں پولیس آرڈر 2019 کے شک نمبر 11, 12, 13 میں کچھ رولز موجود ہیں. اس کے اندر یہ ہے خود انہوں نے آئی جی کا ٹینور 3 سال کیا ہے اور اگر پنجاب میں ٹینور نہیں, اگر اس رول میں لکھ دیتے کہ جی جس وقت سی ایم صاحب کا دل کرے گا بیگم صاحبہ ناشتہ بنا کے نہیں دیں گی تو ان کا موڈ خراب ہوگا تو وہ کہیں گے آئی جی کو نکال دو, تو ٹھیک ہے رولز میں ڈال دیتے. پھر جس وقت ایسا نہیں ہے, اس میں ہے کہ آئی جی سندھ کا ٹینور 3 سال کا ہوگا اور اگر 3 سال سے پہلے ہٹانا ہوگا تو اس کے لیے کمپیلنگ ریزنز ہوں گے. اس کے بعد بھی وہ فیڈرل گورنمنٹ کو لکھیں گے, فیڈرل گورنمنٹ سے کنسلٹیشن کریں گے, کنسلٹیشن پروسیس ہونے کے بعد فیڈرل گورنمنٹ 3 نام دے گی, ان میں سے ایک نام سے گورنمنٹ رکھے گی. یہ ہے پورا پروسیس. اس میں کئی رولز میں یہ نہیں لکھا کہ جی آپ لے کے جائیں گے آئی جی صاحب سے آپ کے معاملات خراب ہوں گے, اس کے بعد آپ آئی جی صاحب کی کیبنٹ کے اندر اپروول لیں گے, اس کے بعد آئی جی صاحب کے خلاف آپ تقاریر کریں گے, آئی جی صاحب کے خلاف بیان بازیاں کریں گے, آئی جی صاحب کو بے عزت کریں گے, اس کے بعد چاہیں گے آئی جی صاحب کو نکال دیا جائے. دیکھیں جو قانون کہتا ہے اس پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے, اس کے لیے بھی ہمارا حق ہے. ہم جا رہے ہیں ہائی کورٹ کے اندر, ہم نے اپنے وکیل صاحب سے کہہ دیا ہے اور ہم اگر اس کو ان کو ہٹانا انلیگل طریقے سے ہٹانا چاہتے ہیں ہم انشاءاللہ ہائی کورٹ میں ریسکیو کریں گے اور ہم آئی جی صاحب کو نہیں جانے دیں گے. ہم ہائی کورٹ کے اندر جا آئی جی صاحب کا کیس لڑیں گے کیونکہ ہم نہیں چاہتے اس طریقے سے کسی کو بے عزت کر کے نکالا جائے, تاکہ ایک وہ کیا کہتے ہیں نا ایک مثال بنا دی جائے کہ کسی نے اگر مخالفت کی ہم اس کو فارغ کر دیں گے. کل پھر کون کھڑا ہوگا؟ وہ کہیں گے آئی جی صاحب کو انہوں نے فارغ کر دیا تو کون, کس ایس ایس پی کی ضرورت ہے کہ ان کے سامنے کھڑا ہو جائے, کس ڈی آئی جی کی ضرورت ہے کہ ان کے سامنے کھڑا ہو جائے. سر ایس ایس پی شکارپور ڈاکٹر رضوان کی جو رپورٹ آئی ہے اور اب اس کے خلاف امتیاز شیخ صاحب کا یہ کہنا ہے کہ قانونی چارہ جوئی بھی کی جائے گی, اسمبلی میں تحریک استحقاق بھی پیش کی جائے گی. سر کیا کہتے ہیں آپ کی جانب سے ایس ایس پی شکارپور کو کیا سپورٹ دی جائے گی؟ سر دیکھیے ایشو یہ ہے ایس ایس پی صاحب کی اگر کوئی رپورٹ آئی ہے اس کے اوپر ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جوڈیشل انکوائری ہو جانی چاہیے یا جے آئی ٹی بن جانی چاہیے. امتیاز شیخ صاحب کو بھی حق ہے کہ انہیں انصاف ملے اور ایس ایس پی ایک ذمہ دار افسر ہیں, اگر ان کی طرف سے بھی رپورٹ آئی ہے اس میں سمجھتا ہوں اس کا حل یہ ہے کہ ہائی کورٹ کے جج صاحب کی سربراہی میں بہت بڑا ایشو ہے یہ سٹنگ وزیر کے حوالے سے اتنے گناونے الزامات لگے ہیں, لیکن امتیاز شیخ صاحب بھی ایک پارلیمنٹیرین ہے تو ان کو بھی اگر وہ سمجھ سکتے ہیں کہ کوئی ان کو غلط الزام لگائے گا, میں سمجھتا ہوں اس کا فیصلہ تحریک استحقاق لانے سے نہیں ہوگا. اس کا فیصلہ یہ نہیں ہوگا کہ ایک ایس پی کی انکوائری دوسرے ایس پی صاحب کر دیں. اس کے لیے ہائی کورٹ کے اندر ہائی کورٹ کے جج صاحب سے میں سمجھتا ہوں اس کو کرنا چاہیے اور اس پہ اعتماد کیا اور ان کو میرا خیال اس پہ انہیں بھی امید ہو جائے گی کہ ٹھیک ہے وہ بہتر ہی سمجھیں گے اس کو. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. حلیم عادل شیخ صاحب رہنما پاکستان تحریک انصاف ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ان کا کہنا تھا کہ جو قانون موجود ہے اس کے تحت اگر کارروائی کی جائے گی پھر وفاقی حکومت جو ہے وہ اس بات کو کنسیڈر کرے گی, لیکن اگر کسی پہ بلا وجہ الزام لگا کے یا پریس کانفرنسز کر کے اسے ہٹانے کی کوشش کی جائے گی تو اس کی زبردست مخالفت کی جائے گی. ناظرین آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آئی جی سندھ کے تبادلے پر سندھ اسمبلی میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے پارلیمانی لیڈر کنور نوید جمیل اور رکن اسمبلی خواجہ دارالحسن کا رد عمل دیکھنے میں آیا ہے. کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ پولیس کے اعلیٰ ترین افسر کو بھی اپنا ہاری سمجھ رہے ہیں. سندھ حکومت محکمہ پولیس کے لیے مختص بجٹ فوری طور پر جاری کرے. دوسری جانب جو آج پریس کانفرنس کی گئی اس میں آئی جی سندھ ڈاکٹر کلیم امام پہ یہ بھی الزام لگایا گیا کہ پولیس اور مختلف پولیس اسٹیشنز کے لیے گرانٹ کا رونے والے آئی جی نے اپنے یا اپنے ساتھیوں کے آفیسز رینوویٹ کرائے. یعنی ایک باقاعدہ جو چارج شیٹ آج دی گئی اس میں کئی الزامات لگائے گئے اور اس میں خاص طور پہ لا اینڈ آرڈر کی صورتحال, جو پولیس کی مبینہ پولیس کی فائرنگ سے زخمی یا جاں بحق ہونے والے افراد کی جو ایک فہرست ہے وہ بھی ساتھ لگائی گئی اور یہ بتایا گیا کہ پولیس کی جانب سے کہاں کہاں غفلت ہوئی. بہرحال متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی جانب سے آج سندھ اسمبلی میں باقاعدہ اس پہ رد عمل دیکھنے میں آیا اور آئی جی سندھ ڈاکٹر کلیم امام کے لیے باقاعدہ حمایت کی گئی اور یہ کہا گیا کہ سندھ حکومت جو ہے وہ
یا وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ جو ہیں وہ آئی جی سندھ کو اپنا ہاری سمجھ رہے ہیں، اور کچھ اسی قسم کی بات جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے بھی دیکھنے میں آئی، جنہوں نے کہا ہے کہ شاید جو آئی جی سندھ ہیں ڈاکٹر کلیم امام وہ غلامانہ ذہن نہیں رکھتے، اس لیے انہیں سندھ میں یا سندھ سرکار کی جانب سے انہیں پسند نہیں کیا جاتا۔ تو یہ ایک ایسی بحث ہے، ماضی میں بھی ہم دیکھتے رہے ہیں کہ آئی جی کے جو تقرری ہوتی ہے اس پہ بہت بحث ہوتی ہے، بہت ایک طویل عرصے تک وفاق اور حکومت سندھ میں کرسپونڈنس بھی چلتی رہی، اور بالآخر اب جب کہ ڈاکٹر کلیم امام کو تعینات کیا گیا تھا تو ابتدا سے ہی کچھ ایسی چیزیں ہوتی رہیں، کچھ کابینہ کے اجلاس میں جب ان سے رپورٹ طلب کی گئی یا اگر وہ کسی وجہ سے نہیں آ سکے تو باقاعدہ انہیں ایکسپلینیشن ان سے مانگا گیا۔ تو یہ تمام چیزیں جو پہلے سے چل رہی تھیں وہ اب اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سندھ حکومت کی جانب سے کابینہ کے اجلاس میں فیصلے کے بعد وفاق کو خط لکھ دیا گیا ہے آئی جی سندھ کے تبادلے کے حوالے سے، نئے جو نام ہیں وہ بھی بھیج دیے گئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وفاقی حکومت آیا ان ناموں میں سے کسی کا یعنی سلیکشن کرتی ہے یا پھر مزید نئے نام مانگے جاتے ہیں، یا پھر آئی جی سندھ ڈاکٹر کلیم امام کے لیے سٹینڈ لیا جاتا ہے اور انہیں ان کے تبادلے سے انکار کر دیا جاتا ہے۔ بہرحال ناظرین، اسی پہ ہم متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا بھی موقف لینا چاہیں گے، یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ ایک تو پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ہم بریک پہ جانے سے پہلے بات کر رہے تھے آئی جی سندھ ڈاکٹر کلیم امام کے حوالے سے جو کابینہ میں فیصلہ کیا گیا صوبائی کابینہ میں، اور یہ ایک خط بھی لکھا گیا کہ آئی جی سندھ ڈاکٹر کلیم امام کو عہدے سے ہٹا دیا جائے یا ان کا تبادلہ کر دیا جائے۔ اس پر سندھ اسمبلی میں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا رد عمل دیکھنے میں آیا۔ پارلیمانی لیڈر کنور نوید جمیل اور رکن اسمبلی خواجہ اظہار الحسن کا رد عمل دیکھنے میں آیا۔ اس حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہیں گے۔ اس وقت ہمارے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما محفوظ یار خان صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم محفوظ یار خان صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں۔ بہت شکریہ سر، یہ بتائیے گا کہ مطلب پولیس کے لیے یعنی حمایت میں بیانات کم ہی آتے ہیں سر متحدہ قومی موومنٹ کی جانب سے، اور آج سندھ اسمبلی میں باقاعدہ حمایت کی گئی آئی جی سندھ ڈاکٹر کلیم امام کی، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیے، ویسے تو پوسٹنگز اور معاملات ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایک پولیس افسر جس نے پیپلز پارٹی کے لوگوں کے لیے اپنے آپ کو سامنے رکھا اور ان کے خلاف کارروائیاں کی، میں انفرادی باتوں پہ نہیں جانا چاہتا، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی کی ہر سطح سے کلیم امام کے سلسلے میں وضاحتیں آ رہی ہیں۔ تو یہ وضاحتیں تو اپنی جگہ ہیں، حکومت کو یہ چاہیے اور اسٹیبلشمنٹ کو کہ اس میں ایک تحقیقات ہونی چاہیے، ایک انکوائری ہونی چاہیے، تاکہ جو الزامات آئی جی یا ان کے عملے کی جانب سے صوبائی حکومت کے وزراء پر اور اراکین اسمبلی وغیرہ پر عائد ہو رہے ہیں وہ انتہائی سنگین ہیں، اور ان کی سنگینیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس بات کا فیصلہ ہونا چاہیے کہ آیا آئی جی نے ان کے خلاف کوئی سازشیں کی ہیں، یا یہ آئی جی کو اس لیے نکال رہے ہیں کہ وہ بابانگ دہل کسی بھی ایم پی ایم این اے منسٹر کے خلاف اپنی رپورٹیں بھیجتا رہا اور کابینہ نے سندھ کی اس کے خلاف فیصلہ کیا کہ یہ ان کا ٹرانسفر ہو جانا چاہیے۔ تو ٹرانسفر پوسٹنگ ایک تو روٹین کا مسئلہ ہے، لیکن اس سنگینی کو دیکھتے ہوئے اس کی متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، جیسے کہ آپ نے بتایا کہ ہمارے ساتھیوں نے اس کی حمایت کی ہے اور ان کے اقدام کی مذمت کی ہے،
मैं उन्हीं को सामने रखते हुए हम हर उस पुलिस अफसर की हम हिमायत करते हैं जो कानून के साथ खिलवाड़ नहीं करता है, कानून को नाफिज करने में मदद करता है। उसके लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि पुलिस एक्ट सामने रखें और कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। ये बात की बात है कि वफाक जो है वो उनकी सर्विसेज यहाँ से मुंतकिल करती है या नहीं करती है, लेकिन इतने संगीन इल्जामात हैं आपस में एक दूसरे के खिलाफ, इस पे पूरी तरीके से तहकीक होनी चाहिए। और ये कोई नई बात नहीं है, जो तेल की स्मगलिंग होती है, तेल जो बिकता है, ये एक बड़ा धंधा है यहाँ पर। जैसे इससे कबल बजरी और मट्टी बिकती थी, या तेल, ईरान का तेल जो है वो आता है और बिकता है। और बात ऐसी जगहें जिनको आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, जहां पर ये तेल मुख्तलिफ पंपों पर खुलेआम बिकता है, ईरान का तेल, और पैसे भी उसी ऑयल के बराबर होते हैं जो आम पीएसओ के पंप या उससे मिलता है। तो ये हिमायत या मुखालफत की बात नहीं है, ये उसूल की बात है और उसूल की सच्चाई है कि इस पे फैसला होना चाहिए। और हुकूमत सिंध जितनी बेचैन है इस वक्त, इसकी बेचैनी को देखते हुए अगर मुझे मौका मिला तो मैं भी इस सिलसिले में कानूनी जंग में उनकी मदद करने को तैयार हूं। सर, पॉलिसी या मतलब पार्टी पॉलिसी इस हवाले से अब आप जो बात कर रहे हैं कुछ वाज़ेह नजर नहीं आ रही है। यानी आया डॉक्टर कलीम इमाम की हिमायत की जा रही है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से, या आप इम्पार्शल हैं? क्योंकि जिस तरह असेंबली में रद्द अमल सामने आया है उससे तो ऐसा लगता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान जो है वो नहीं चाहती कि डॉक्टर कलीम इमाम का तबादला किया जाए, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि जी इंक्वायरी भी की जाए और आप सिंध हुकूमत का साथ देंगे अगर ये जो इंक्वायरी की गई या कानूनी जो जंग है। सर, पॉलिसी वाजे नहीं है सर, क्या असल? नहीं, मैंने ये मेरी बड़ी वाजे पॉलिसी है जी कि इम्पार्शल इंक्वायरी हो, और ये जो इल्जामात आपस में लग रहे हैं उनके वजीरों के खिलाफ और आईजी के खिलाफ, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, पुलिस रूल को सामने रख के होनी चाहिए। किसी अफसर को, अफसर मिजाज की हिमायत हम इस बुनियाद पे नहीं कर रहे हैं, वो एक अच्छा पुलिस अफसर है, हम उसकी मुकम्मल हिमायत कर रहे हैं कि उसने बहुत सारी ऐसी चीजों पे हाथ डाला जिससे सियासी मसलहत के तकाजे पूरे करते हुए लोग नजरअंदाज कर देते हैं। तो ये हिमायत और मुखालफत की बात नहीं है, ये रूल ऑफ लॉ और रोल ऑफ लॉ की बात है, जिसमें हम उनके साथ सच्चाई के साथ खड़े होंगे और तहकीकात के बगैर इल्जाम तराशी को हम इस अंदाज से देखना चाहते हैं कि पहले कोई चीजें सामने आए, फिर मौक़िफ़ हमारा बिल्कुल क्लियर है, हम हक के साथ हैं और किसी करप्ट अफसर की हिमायत नहीं करेंगे। अगर कोई अफसर सही काम कर रहा है उसके में हिमायत करते हैं, और ना ये कोई एमक्यूएम की पॉलिसी है, ना हमने इस सिलसिले में कोई फैसला किया है। ये मेरी भी जाती राय है और मेरे अहबाब की भी जाती आरा हैं, जिनको हम एक दूसरे से मुकाबला नहीं करना चाहते हैं, बल्कि सच की और हक की बात करना चाहते हैं। इसलिए इसमें बिल्कुल क्लियर कट पॉलिसी है कि हम इस तबादले के खिलाफ हैं। सर, ये भी बता दीजिएगा, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा कि अब जबकि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के कन्वीनर डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी ने अपना इस्तीफ़ा भी इरसाल कर दिया है, क्योंकि मीडिया पे खबरें आई थी कि ऐलान तो ज़रूर किया गया कन्वीनर मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से इस्तीफ़े का, लेकिन इस्तीफ़ा इरसाल नहीं किया गया था। अब 12 तारीख का इस्तीफ़ा जो है वो मीडिया पर आ चुका है। सर, क्या कहते हैं, मुस्तकबिल में क्या स्ट्रेटजी बनाई गई है? क्या मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हुकूमत के साथ शामिल होगी, यानी वजारतें वापस लेगी, या इसी तरह अलहदगी इख्तियार करके रखी जाएगी? देखिए, बड़ी वाज़ेह बात थी
رابطہ کمیٹی نے خالد مقبول صدیقی کنوینر جو ہیں ان سے ریکویسٹ کی کہ وہ وزارت اس لیے چھوڑ دیں کہ جس وزارت میں ہم اپنے لوگوں کی کوئی خدمت ہی نہ کر پائیں اور مرکزی حکومت ان فائدوں پہ پوری نہ اترے تو اس کے لیے انڈر پروٹسٹ یہ وزارت سے استعفیٰ دیا گیا ہے اور اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ ہم حکومت کو گرانے میں ساتھ نہیں آئیں گے، ہم حکومت کی قومی اسمبلی میں حمایت باقی رکھیں گے، صرف وزارت چھوڑی ہے اور اس وزارت میں اب دوبارہ آنے کا ابھی تو کوئی ارادہ نہیں ہے۔ اگر کبھی بات آگے بڑھی تو رابطہ کمیٹی اس بات کی مجاز ادارہ ہے، وہ جو فیصلہ کرے گی پارٹی اور پارٹی کے کنوینر اس کے پابند ہوں گے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ محفوظ یار خان صاحب، رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے، جن کا کہنا تھا کہ جو رابطہ کمیٹی ہے متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کی وہ یہ فیصلہ کرے گی کہ آیا حکومت میں دوبارہ شمولیت اختیار کرنی ہے یا نہیں کرنی، لیکن حکومت گرانے کی کسی کوشش میں کسی کا ساتھ نہیں دیا جائے گا۔ قومی اسمبلی میں حکومت کی جو یعنی پاکستان تحریک انصاف کی حمایت ہے وہ جاری رکھی جائے گی۔ بہرحال ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت اب اپنے اختتام پر پہنچتا ہے، مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔